अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मुनीज़ जहांगीर। आप देख रहे हैं प्रोग्राम स्पॉटलाइट। नाजरीन, आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में एवनफील्ड रेफरेंस फैसले से मुतल्लिक दरख्वास्तों पर समाअत हुई। इस केस में मरियम नवाज ने अपना दफा करते हुए दरख्वास्त दी है कि इनके खिलाफ रेफरेंसेस बदनीयती पर मबनी हैं। सुप्रीम कोर्ट पहले जस्टिस शौकत सिद्दीकी की दरख्वास्त सुने, जहां जस्टिस सिद्दीकी ने कहा कि कैसे शरीफ खानदान के खिलाफ फैसले कराए गए। दूसरी तरफ नैब के आर्जी चेयरमैन जस्टिस जावेद इकबाल ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट से मरियम नवाज की जमानत कैंसिल करने की इस्तदा की है। दरख्वास्त में कहा गया कि वो गुज़िश्ता समाअत के दौरान देर से आईं और कमरा अदालत में ऐसे दाखिल हुई जैसे सियासी जलसे में आ रही हूं। मरियम नवाज ने अदालत को प्रेस क्लब बना दिया है। दरख्वास्त में मजीद कहा गया कि वो नैब के इदारे को धमकियां देती हैं। क्या मरियम नवाज ने इसके जवाब में कहा, आइए आपको दिखाते हैं। जिस शख्स ने मेरी बेल कैंसिल करने की नैब में जो दरखास्त लिखी है, मैं उस अपने हमदर्द को नैब में देखना चाहती हूँ कि वो हमदर्द कौन है मेरा नैब में, और कौम को भी वो चेहरा दिखाना चाहती हूँ कि किस अक्लमंद ने वो दरखास्त लिखी है, जिसमें उन्होंने कहा कि मरियम ऐसे अदालत में आती हैं, ऐसे जाती हैं, ये खाती हैं, ये पीती हैं, ऐसे सलाम करती हैं, ये बात करती हैं। तो मुझे उस दरखास्त को जब मैंने पढ़ा तो मुझे ऐसे लगा जैसे बच्चे डर रहे हैं। अगर वो समझते हैं कि वो इसके जरिए मुझे डरा लेंगे तो उनकी भूल है। बिल्कुल इंशाअल्लाह ताला मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आप करें मुझे गिरफ्तार, करें मेरी बेल कैंसिल, ताकि दुनिया को पता चले कि आप सच से कितना डरते हैं। नाज़रीन, एक और अहम डेवलपमेंट आज वज़ीर इत्तलात ने सोशल मीडिया पर अपने बयान में कहा कि मुल्क के इस्तेहकाम और तरक्की के लिए तमाम इदारे मुत्तहद और यकसा हैं। क्या इस पर यकीन किया जा सकता है, ये सवाल हम पूछ रहे हैं, चूंकि मौलाना फजल रहमान और शहबाज शरीफ एक बार फिर कबल वक्त इंतखाबात की बात कर रहे हैं। बलोचिस्तान में तहरीके अदम एतमाद जमा करा दी गई है और मौजूदा वज़ीर आला जाम कमाल का मुस्तकबिल डगमगाता हुआ नजर आ रहा है। क्या पंजाब के वज़ीर आला उस्मान बुज़दार को पैगाम भेजा जा रहा है? अब काफी अरसे बाद जहांगीर तरीन भी बोल पड़े हैं कि कैसे उन्होंने पंजाब में हुकूमत बनाने के लिए जहाज का इस्तेमाल किया और वज़ीर आज़म इमरान खान की मदद की और आजाद उम्मीदवारों को तहरीक इंसाफ में शामिल कराया। क्या वो कह रहे हैं कि आजाद उम्मीदवार फिर डगमगा सकते हैं? हम कामयाब हुए, इलेक्शन हुई, कुछ सीटें कम हुई थी, फिर आप सबको किसा पता है कि जहाज चला। अल्लाह का शुक्र, हमारी नून से 8 सीटें कम थी। साहब ने कहा ये पंजाब के बगैर हमारी हुकूमत का कोई फायदा नहीं। एक मुझे मैसेज आया, मैंने सिर्फ वापस लिखा आप फिक्र मत करें। 2 मिनिस्टर, 4 एडवाइजर और बाकी एमपीए तमाम लोग खड़े हो गए एलानिया, हालांकि मैं उनको कुछ नहीं दे सकता। जब अपने हलकों में वापस गए तो लोगों ने उनकी पर गिराई की, लोगों ने कहा तुम सही खड़े हो। नाज़रीन, क्या मंजर आमा बनना जा रहा है? गेम ओवर है या नई गेम शुरू हुई है? इसी पर बात करने के लिए स्टूडियोज में हमने दावत दी है सेनेटर रुबीना खालिद साहिबा को, जिनका ताल्लुक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से है। सदाकत अली अब्बासी साहब हमें ज्वाइन कर रहे हैं DSNG पे, जिनका ताल्लुक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से है। तलाल चौधरी साहब हमें ज्वाइन कर रहे हैं स्काइप के ऊपर, जिनका ताल्लुक पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से है। एंड लास्ट बट नॉट लीस्ट हमारे साथ जनरल अमजद शुएब साहब हैं, जो दफाई तज्जियाकार हैं। सबसे पहले सदाकत अली बासी साहब आपकी जानिब आऊंगी। नैब के मुझे पता है आप तर्जुमानी नहीं कर रहे, मगर एक तरीके से नैब चेयरमैन, आर्जी नैब चेयरमैन, क्या ये कह रहे हैं कि अगर मेरे खिलाफ बात हुई तो फिर जेल में डाल देंगे? जी मुनीज़े, बहुत शुक्रिया। मुनीज़े, ये जैसे आपने खुद ही कहा कि ये नैब का तर्जुमानी तो कोई भी नहीं कर सकता। ये मामला जिन्होंने मुल्क लूटा है उनका, और जिन्होंने लूटने वालों को लूटा हुई रकम वापस लेनी है उनका है। लेकिन बीइंग अ पाकिस्तानी, बीइंग अ पार्लियामेंटेरियन, बीइंग अ पॉलिटिकल वर्कर, मैं समझता हूं कि हर इदारे का अपना एहतराम है, और उस एहतराम को मद्देनजर रखते हुए हर चोर एक ही जैसा है। कोई गरीब चोर और अमीर चोर में कोई फर्क नहीं होना चाहिए। तो जो बात जिस पैराए में आपने की है, अगर किसी इदारे का एहतराम नहीं होगा और वो लोग जिन पे अरबों खरबों की चोरी के इल्जाम होंगे वो अपनी गर्दन में सरिया दिखाएंगे और आंखें दिखाएंगे इदारों को, तो मेरा ख्याल है इदारों को भी अपने एहतराम करवाना उनका फर्ज बनता है। अच्छा। और जब कोई एक आम आदमी, कोई सहाफी, कोई दानिश्वर, कोई सियासतदान बात करता है उसको तो सुनना चाहिए, लेकिन एक आदमी या एक खातून जिसपे अरबों खरबों की चोरी हो और वो मुलजिमा के तौर पे और मुजरिमा के तौर पे पेश हो रही हो, मेरा ख्याल है उसकी बात की साख नहीं है। वो पहले अपने सवालों का जवाब दे,
پہلے اپنی عدالت سے اب تک وہ کلیئر کرائے اور پھر نکتہ چینی کرے. نکتہ چینی کے لیے اپنا دامن صاف ہونا چاہیے. طلال چودھری صاحب آپ رسپونڈ کرنا چاہیں گے؟ دیکھیے معاملہ یہ ہے کہ جب ان کی دوبارہ ری اپوائنٹمنٹ کی اس طرح غیر آئینی کوشش کی گئی ہے اور اس سے صاف نظر آتا ہے وہ نیازی نیب کٹ چور ہے وہ نظر آتا ہے. وہ مریم نواز جو بولتی ہے وہ صرف نیب والے کو تو تکلیف اس لیے ہوئی ہے کہ عمران خان کو تکلیف ہوتی ہے اور عمران خان کو جب تکلیف ہوتی ہے تو وہ پھر اپریٹ تو یہاں سے ہی کرتے ہیں. اور اگر نیب نہ ہوتی تو یہ حکومت ہی نہ بنتی. یہ نہ حکومت بن سکتی تھی نہ چل سکتی تھی. کوئی آپ اس کا بجٹ دیکھ لیں, ان کے اتحادیوں کو بلیک میل اس نیب سے یہ کرتے ہیں, بجٹ پر پاس کروانا ہو اپنے اراکین کو بلیک میل کرتے ہیں, اپوزیشن لیڈروں کو گرفتار کرتے ہیں. اور ان کی ٹائمنگ دیکھ لیں, یہ پورے کے پورے 3 سال 3.5 سال میں نیب نہ ہوتی نہ حکومت بنتی نہ چلتی. اور ابھی بھی یہ نیب کے سر پہ چلانا چاہ رہے ہیں جو کہ میرا خیال ہے اب تو ویسے ہی دن گنے ہوئے ہیں. اب انہوں نے کیا چلانا. آپ نے کہا کہ دن گنے ہوئے ہیں. جنرل امجد شعیب صاحب سے بات کرتی ہوں. سر آپ ہمیشہ ڈائریکٹ بات کرتے ہیں, سیدھی بات کرتے ہیں. ایک تو بہت شکریہ آپ نے اتنا لمبا انتظار کیا, مگر کیا ہم سمجھیں کہ آل از ویل سول ملٹری تعلقات کے اندر, اور جس طرح طلال چودھری صاحب کہہ رہے ہیں ان کے جو دن ہیں وہ کم رہ گئے ہیں, قبل از وقت الیکشنز ہو سکتے ہیں, یا یہ حکومت اپنی مدت پوری کرے گی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیے میرا اپنا اندازہ یہی ہے کہ یہ 3.25 سال گزار گئے, 2.25 سال رہ گئے, وہ دن کم ہی ہوتے ہیں. آپ اس کو کم کہہ لیجئے کہ زیادہ وقت گزار چکے ہیں, تھوڑا رہ گیا ہے. میرا نہیں خیال کہ کوئی ایسی صورتحال یہاں پیدا ہوئی ہے, یا ہو بھی جائے تو میرا نہیں خیال کہ کوئی مقتدر قوتیں اس طرح کا کوئی قدم اٹھانا چاہیں گی جس سے کہ سسٹم ڈیریل ہو یا سسٹم میں کوئی رکاوٹ آئے. ہاں البتہ اگر کوئی اپوزیشن کے پاس کوئی ایسی چیز ہے, کوئی نو کانفیڈنس یا کوئی اور آئینی رستہ, تو وہ بالکل وہ تو کھلا ہے. آئینی رستے کے مطابق کچھ بھی ہو وہ میرا خیال ہے اسی کو وقت دینی چاہیے. اس کے علاوہ نہ ہمیں بات کرنی چاہیے, نہ کہنا چاہیے, اور نہ ہی ہونا چاہیے. مگر آل از ویل ان دا کوریڈورز آف پاور. جنرل صاحب سب ٹھیک ہے جی؟ آل از ویل ان اے وے کہ سسٹم جو ہے وہ چلے گا. سسٹم کو کوئی نہ خطرہ نہ خراب نہیں, مگر آل از ویل ان دا سینس کہ سسٹم چلے گا. اس کا کیا مطلب ہوا؟ اگر کسی اور طریقے سے دیکھیں تو آل از ناٹ ویل. نہیں, میرا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ مختلف قسم کی توجیحات اور کنسپریسی تھیوریز باہر آئی, جبکہ واضح طور پہ حکومت نے اسٹیٹمنٹ دی اور آرمی کی طرف سے کوئی اس کی کنٹرڈکشن یا اس کو کوئی اس کے خلاف بات نہیں کی گئی کہ معاملات ریزالو ہو گئے. اگر آرمی اس کو کنٹرڈکٹ کرتی یا چیلنج کرتی یا کوئی اس کی طرف سے جواب آتا تو میں سمجھتا کہ آل از ناٹ ویل. جب یہ کہا جا رہا ہے کہ ریزالو کر دیا سب کچھ اور نیا پروسیس چلا دیا گیا ہے, تو پھر میرے پاس کوئی اور ایسی بات نہیں ہے جس سے میں کوئی نیا اس میں سے نتیجہ خاص کروں. ٹھیک ہے, اسٹیٹمنٹس جنرل صاحب اپنی جگہ, مگر ایشو وہیں کا وہیں ہے. روبینہ خالد صاحبہ, اور دیکھیے کہ کیسے جہانگیر خان ترین صاحب 3 مہینے خاموش رہے, مگر آج ان کا بیان فرنٹ پیجز پہ چھپا اور انہوں نے کہا کہ یاد ہے کیسے میں نے پنجاب کی حکومت بنائی تھی اپنے جہاز کے ذریعے آزاد امیدواروں کے ساتھ. کیوں ضرورت پڑی ان کو یہ کہتے ہوئے جبکہ جام کمال کی حکومت جاتے ہوئے نظر آ رہی ہے؟ دیکھیں منظر پہ آپ کی میں نے ساری گفتگو اپنے کولیگز کی بھی سنی. کہتے ہیں نا کہ عقل والوں کے لیے بہت سارے اشارے ہوتے ہیں, بشرطے کہ عقل والے ہوں. تو جہاں عقل کا کوئی وجود ہی نہ ہو تو ان سے آپ کیا ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں کہ وہ جو سامنے کھڑی ہوئی ایک چیز ہے ان کو نظر نہیں آ رہی. تو یہ تو ان کی کم عقلی ہی ہم اس کو کہہ سکتے ہیں. بہت افسوس کے ساتھ مجھے کہنا پڑ رہا ہے کہ اس حکومت نے جب سے یہ لوگ آئے ہیں, یہ سلیکٹڈ گورنمنٹ جب سے یہاں پر ہے, جو طریقہ کار انہوں نے اپنایا, انہوں نے ہر ایک ادارے کا جو ہے نا اس کی تصدیق کی ہے, اس کو مس مینج کیا ہے. آپ دیکھ لینا ایک لمبی داستان ہے. آرمی چیف صاحب کی ایکسٹینشن ہمارے دور میں بھی ہوئی, اچھے طریقے سے ہو گئی, جو طریقہ کار تھا اس سے ہو گئی, لیکن اس میں انہوں نے میس مچایا وہ کسے ڈھکا چھپا ہوا نہیں ہے. ایک نوٹیفیکیشن نکالنے کی تو ان کی صلاحیت نہیں ہے,
اس پہ بھی ان کو جو ہے وہ تو کلیریکل ایرر ہو گیا تھا نا. نہیں لیکن آپ نے نااہلی نہیں تو منزہ نالائکی اور نااہلی اسی سے شروع ہوتی ہے نا, انہی چیزوں سے. پھر پی ایس سی کے چیئرمین ایک امپورٹنٹ پوسٹ تھی اس کی جو تھی, پھر جو ہے ہمارے الیکشن کمیشن کے, یہ بھی آپ نالائکی کے زمرے میں, یہ نالائکیاں ہی ہے نا کہ مطلب ایک کام جو کہ اسموتھ ہوتے ہیں, جو اس کا طریقہ کار ہوتا ہے, ان کو سمجھ ہی نہیں ہے نا. بیسیکلی اگر آپ ایک اناڑی شخص کو گاڑی کو ڈرائیو کرنے پہ بٹھا دیں, جس کو گاڑی کے الف بے نہیں پتا, اس کو انجن کا نہیں پتا, اس کو جو ہے پتا نہیں ہے کہ سٹیئرنگ کدھر ہے, بریک کدھر ہے, ایکسیلیٹر کب دبانا ہے, تو یہی ہوگا جو آج اس ملک میں ہو رہا ہے. آپ کی پارٹی نے تو ہمیشہ سے سویلین بالادستی کی بات کی ہے. ہم بالکل سویلین, میں تو آپ کی اس وقت جو ہماری بات ہو رہی ہے وہ ان کی نالائکی اور نااہلی کی ہو رہی ہے. تو جو نالائک اور نااہل جو اور ایشو چل رہا ہے, دیکھیں اس وقت میں سمجھتی ہوں جنرل صاحب کی بہت عزت میں کرتی ہوں, لیکن دیکھیں یہ ہمارا فوج جو ہے, ہماری آرمی ایک بہت مستند ادارہ ہے, ایک بہت امپورٹنٹ ادارہ ہے, ایک سیکیورٹی کا ادارہ ہے. اب اس کے پوسٹنگ ٹرانسفرز ان کے ایک روٹین کے میٹرز ہیں, وہ ہوتے ہیں, لیکن جس طریقے سے ہر ایک بات کو اس طرح سے اچھالتے ہیں, یہ میں اس میڈیا میں یہ بات ہونی نہیں چاہیے تھی. نہیں دیکھیں, میڈیا کے اندر ڈسکس ہونا, پہلے سے لیک ہو جانا, پھر دیکھیں اگر گریڈ 21 اور 22 کے جو افسران کی پوسٹنگ ریگولر ہوتی ہے, چلو اس کے بارے میں ہو جاتا ہے تو کوئی اتنی بات نہیں ہے, کیونکہ ایک سیکٹری ایک جگہ سے اٹھتا ہے دوسری سیکٹری. لیکن یہ اسٹیٹ جو ہے نا سیکیورٹی کے معاملات ہیں, اس کو اس طریقے سے ہم بیٹھ کے مطلب ٹی وی پہ بھی ڈسکس ہو رہا ہے, ان کے وزراء بھی لگے ہوئے ہیں, کوئی کیا کہہ رہا ہے, کوئی کیا کہہ رہا ہے, تو دس از ناٹ اے گڈ پریسیڈنٹ. یہ جو ہے نا, یہ چیزیں جو ہے نہیں ہونی چاہیے, خاص کر کے ایک ایسے ادارے کے ساتھ جو کہ ہمارے سیکیورٹی سے منسلک ہے, ہماری ملک کی سلامتی کا وہ ضامن ہے. تو یہ میں سمجھتی ہوں کہ اس گورنمنٹ کی نالائکی اور نااہلی کی وجہ سے ہوا ہے. اور ابھی بھی آپ دیکھیں ان کے وزراء کبھی کوئی کیا کہہ رہا ہے, دیر از نو کوہیژن, دیر از نو پوچھ لیتے ہیں کنیکشن بٹوین, ان کو کچھ پتا نہیں کہ ہم کیا کہہ رہے ہیں. صداقت علی باسی صاحب, جو روبینہ صاحبہ کہہ رہی ہیں کہ جی لیک ہوا, یہ سب کچھ لیک ہو گیا, انفارمیشن لیک ہو گئی اور چیز جو ہے متنازع ہو گئی, کیا آپ سمجھتے ہیں کہ مس ہینڈل ہوا ہے آپ کی حکومت کی طرف سے, یا کہ آپ کے وزیر اعظم نے ایک سٹینڈ لے لیا؟ اچھا منیزہ, چلیں اللہ کا شکر ہے کہ ان کو کوئی اداروں کے احترام کی بات آئی ہے. تو وہ ہیں جو کہتے تھے ہم اداروں کی اینٹ سے اینٹ بجا دیں گے, یہ تو وہ ہیں جو اپوزیشن والے نام لے کے ہمارے اداروں کو بدنام کرتے تھے. کسی حوالے سے ان کو اپنے کیے پہ شرمندگی تو ہو رہی ہے. ابھی بھی جب آپ بات کرتی ہیں سلیکٹڈ, تو آپ کا اشارہ اداروں کی طرف ہی اور میری طرف تو ہے نہیں. تو آپ یعنی باتوں میں تردید کر رہی ہیں, لیکن باتوں میں ہمدردی بھی کر رہی ہیں. نہ سنیں نا, وہ بھی تو بتائیں نا کہ کیا آپ بات کر لوں, میں جی ان کو سمجھاؤں نا. نہیں, میں بہت سمجھتی ہوں, آپ سے جو پوچھا جا رہا ہے وہ بتا دیں. جب سلیکٹڈ کہہ کے آپ اداروں کی تردید بھی کرتی ہیں اور ساتھ ساتھ آپ ہمدردیاں بھی حاصل کرتے ہیں, جو آپ چاہتے ہیں وہ آپ کو ملنا کوئی نہیں ہے. کل آپ ہمیں 1 پیجر ہونے کے کل تک آپ تانے دیتے تھے, اور آج آپ کو کوئی اگر کسی پروسیجرل کوئی چیز میں آپ کو بات مل گئی ہے تو آپ شادیانے بجا رہے ہیں, میں ادھر آ رہا ہوں. دیکھیں میں نے افسوس کا اظہار کیا ہے, میں نے کوئی خوشی کا اظہار نہیں کیا کہ یہ جو کچھ ہوا ہے نہیں ہونا چاہیے تھا. اس میں خوشی کا ایلیمنٹ نہیں ہے, یہ بہت ہمارے لیے شرمندگی کا ایلیمنٹ. ایک دم سے خیال آ گیا, ایک دم سے محبت بھڑک اٹھی نون لیگ اور پیپلز پارٹی. چلیں اداروں سے محبت چھوڑ دینا, آپ کے پاس آپ کی محبت اپنی جگہ قائم ہے کہ نہیں ہے صداقت علی باسی صاحب, یہ بتائیں نا. جی بالکل محبت اپنی جگہ پہ قائم ہے. کوئی پروسیجرل چیزیں جو ہیں وہ پروسیس میں ہیں, اور ایک ماضی ہے پاکستان میں, مختلف اداروں کی ایک ایوولوشن کا پروسیس ہے. بہت سارے قوانین لکھے ہوئے نہیں ہیں, بہت ساری چیزیں پریسیڈنٹ پہ چلتی رہی ہیں, ان کو سیٹ کرنے میں ٹائم لگتا ہے, اور وہ چاہے ماضی میں ایکسٹینشن ہوتی رہی لیکن قانون کوئی موجود نہیں تھا. اچھا طلال صاحب, یہ تو کہہ رہے ہیں کہ ہم ٹھیک ڈائریکشن میں جا رہے ہیں, مگر آپ نے حال ہی میں آپ کی پارٹی نے, شہباز شریف صاحب نے کہا کہ جی قبل از وقت الیکشنز ہونے چاہیے. تو کیا ضرورت پڑ گئی آپ کو قبل از وقت الیکشنز کا کہنے کا؟ دیکھیے 2 سال تو اب رہ گئے ہیں, اور جس طرح کے جنرل صاحب ایک بات کر کے گئے بڑی اہم, انہوں نے کہا دیکھیں کہ جو بھی اب چینج آئے گا وہ آئینی طریقے سے آئے گا, غیر آئینی طریقے سے نہیں آئے گا. جی
یقیناً یہ جنرل صاحب کی اسی بات سے میں یہ بھی پھر مجھے زیادہ اس بات کی جو بھی شہباز صاحب نے کہا تھا اس کی توقع ہے، بلکہ یقین ہو گیا ہے کہ جب آئین کے مطابق چیزیں ہونی ہیں تو پھر تو خاص صاحب زیادہ دیر نہیں رہ سکتے، اور یہ جو ایوولوشن کا اور ڈیوولوشن کے پروسیس ہمیں سمجھا رہے ہیں وہ شروع ہو چکے ہیں. ادھر سے کیا کہتے ہیں بلوچستان سے وہاں سے ہوائیں چلتی ہیں، پھر پنجاب آتی ہیں، پھر وفاق جاتی ہیں. کم از کم میں کیونکہ میں آپ کو سیدھی بات بتاؤں، جو معاملات انہوں نے مس ہینڈل کر لیے ہیں نا جی، ان کو اب یہ ٹھیک نہیں کر سکیں گے. کم از کم میرے سیاسی کارکن کے طور پر اگلے نومبر کی جو بڑی پوسٹنگ ہے اس سے پہلے مجھے عمران خان نظر نہیں آتا. یہ پھر سے کہیں آپ؟ اگلے نومبر میں جو بڑی پوسٹنگ ہیں اس تک عمران خان کی حکومت یا عمران خان وہ پوسٹنگ کرتے ہوئے مجھے نظر نہیں آتے. اچھا، طلال صاحب نے بڑا اہم سٹیٹمنٹ دیا ہے. انہوں نے کہا ہے یہ منیزہ یہ وقت سے پہلے مٹھائیاں کھا لیتے ہیں نون لیگ والے، ان کو سچویشن ہمیشہ لیٹ سمجھ آتی ہے. یہ ایسی کل سے شادیانے بجا رہے ہیں، یہ ان کے ہاتھ میں کچھ لگ نہیں رہا بیچاروں کے. کہتے ہیں کوئی ہمیں اچھی خبر ملے. پچھلے 3 سال سے انہوں نے آر یا پار کرنا تھا، انہوں نے پتہ نہیں بوائیکاٹ کرنا تھا، انہوں نے استعفے دینے تھے، انہوں نے لانگ مارچ کرنا تھا. اسی طرح یہ بھی طلال صاحب کی بات لکھ کے رکھ لیں. جس طرح ویسے صداقت صاحب مائنڈ نہ کریے گا، سب کو بعد میں ہی سمجھ میں آتی، مٹھائیاں پہلے ہی کھا لیتے ہیں، مگر جو بات انہوں نے کہی ہے اگلے نومبر کی تاریخ دے رہے ہیں کی تاریخ کا کیا پتا. جو مریم صاحبہ نے کہا تھا کہ ہم آر یا پار کر دیں گے ورنہ تو یہاں کچھ ہوگا ہی نہیں. اور سینٹ کے الیکشن کا کیا بنا، آپ نے تو اس کا بوائیکاٹ کرنا تھا. اور طلال صاحب وہ کدھر کیا آپ کا لانگ مارچ جو آپ نے وعدہ کیا تھا پہلے، پچھلے جو آپ نے 6 وعدے کیے ان کا تو جواب دیں. اچھا، ان کا جواب ضرور لیں گے صداقت صاحب، مگر یہ بتائیے کہ جہانگیر خان ترین صاحب کو آج کیا بنی کہ انہوں نے یہ سٹیٹمنٹ دے دی کہ جی عمران خان صاحب وزیر اعظم صاحب کو ریمائنڈ کرایا کہ یاد رہے کہ پنجاب کی حکومت جو ہے وہ میں نے ہی بنائی تھی اور میں ہی اپنا جہاز لے کے انڈیپینڈنس کو میں نے شامل کیا تھا. کیوں ضرورت پڑ گئی آج یہ سٹیٹمنٹ دینے کی؟ منیزہ اس میں کیا بات ہے، جہانگیر ترین صاحب اس وقت پارٹی میں ایکٹیو تھے، آج کل وہ ایکٹیو نہیں ہے. جب وہ پارٹی میں ایکٹیو ہو، اس کے پاس سائیکل ہو، رکشہ ہو، اس کے پاس کار ہو یا جہاز ہو، وہ پارٹی کے لیے اس میں کوئی غیر قانونی، غیر اخلاقی یا غیر سیاسی بات تو ہے نہیں. ٹائمنگ کے اوپر میں پوچھ رہی ہوں نا صداقت صاحب، ٹائمنگ دیکھیں نا لوگ. میں یہ کہہ رہا ہوں آزاد لوگوں کو بڑی قربانی دی، انہوں نے بڑا ججوں کو الٹا سیدھی باتیں کی، ان کو ان کی پارٹی نے ریوارڈ نہیں دیا. ایسے ہوتا ہے، لوگ کبھی کبھی گلے کرتے ہیں. چلیں ہم ادھر وقفہ لیتے ہیں اور وقفے کے بعد پوچھیں گے کہ اگر قبل از وقت الیکشنز ہونے ہیں تو اس کے لیے کیا کیا ہونا پڑے گا اس سے پہلے کہ قبل از وقت الیکشنز ہو. یہ بات اتنی سادی نہیں ہے چونکہ الیکشن کمیشن کے اندر بھی بہت سارے معاملات چل رہے ہیں. الیکشن کمیشن کی کچھ تقرریاں اس وقت باقی ہیں اور پھر سینسس ناظرین اس کے اوپر بھی تنازع کھڑا ہوا ہے عدالتوں کے اندر. یہ سب کچھ کیسے حل ہوگا اگر قبل از وقت الیکشنز ہونے؟ وقفے کے بعد. ایک منتخب اور آئینی وزیر اعظم کو جو حقوق حاصل ہیں، جو آئین اس کو اختیارات دیتا ہے، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. لیکن جس شخص کی یہاں بات ہو رہی ہے عمران خان صاحب، نہ وہ آئینی وزیر اعظم ہے نہ وہ منتخب وزیر اعظم ہے. ایک شخص جو کہ وزیر اعظم کی کرسی پر قابض ہے، بجائے اس کے کہ آئین اور قانون کے تحت معاملات کو چلاتا ہو، وہ جادو ٹونا جھاڑ پھونک حساب کتاب کے ذریعے ملک کو چلا رہا ہے. 22 کروڑ کے ملک کو وہ چلا رہا ہے. اگر وہ اتنا ہی ان کا جادو ٹونا سکسیسفل ہے، حساب کتاب سکسیسفل ہے، وہ جو جنتر منتر جس کو کہتے ہیں وہ سکسیسفل ہے، تو وہ عوام کی بھلائی کے لیے کیوں استعمال نہیں ہوتا؟ یہ نہ اپنے آئینی اختیارات کے استعمال کا مسئلہ ہے، نہ یہ وزیر اعظم کے اختیارات کے استعمال کا مسئلہ ہے، نہ یہ کسی جمہوریت کا مسئلہ ہے، نہ کسی جمہوری اصول کا مسئلہ ہے، نہ ہی یہ کوئی آئینی کردار کا مسئلہ ہے. یہ اپنی ذات کو اور اپنی حکومت کو چند دن اور مہلت دینے کا نسخہ ہے. ویلکم بیک ناظرین. بریک سے پہلے طلال چودھری صاحب نے کہا کہ ان کو ایسا لگتا ہے کہ پچھلے نومبر سے پہلے جو اگلا نومبر آ رہا ہے اگلے سال کا، الیکشنز ہو جائیں گے. طلال صاحب، چونکہ آپ نے یہ سٹیٹمنٹ دی ہے، یہ کیسے ہو سکتے ہیں الیکشنز؟ آپ دیکھیے کہ ایم کیو ایم، جماعت اسلامی، آپ کی بھی پارٹی سپریم کورٹ میں گئی ہوئی ہے، سینسس کے حوالے سے لوگ مطمئن نہیں ہیں. آپ جو ریفارمز چاہ رہے تھے الیکشنز کے حوالے سے وہ نہیں ہوئے. تو موجودہ سسٹم کے اندر الیکشنز اگر ہوں گے تو کیا صاف اور شفاف ہو سکیں گے؟
دیکھیں، ایک سب سے پہلی بات یہ ہے کہ اب یہ میں کہانی دہرانا نہیں چاہتا کہ عمران خان کو کیسے لایا گیا، کیسے یہ ساری حکومت بنائی گئی، کس طرح الیکشن کروایا گیا، کون کون سے کمپرومائز کیے گئے. اگر اب دیکھیے، اب معاملہ یہ ہے کہ اب ہر گاؤں میں، ہر گلی میں، ہر شہر میں، ہر محلے میں جو ان کے ساتھ کھڑے تھے، جو لے کر آئے تھے، جو جہاں تک پہنچایا تھا، وہ ڈسکس ہو رہے ہیں. سو ان کے ساتھ کوئی بھی اب کھڑا رہنا نہیں چاہتا، اور کوئی کم از کم اپنی ساتھ کو داؤ پہ نہیں لگائے گا، وہ کوئی ادارہ ہو یا کوئی فرد ہو، کوئی سیاسی جماعت ہو. سو اس وقت جو ایک پروسیس بلوچستان سے شروع ہوا ہے، یہ آپ کو آہستہ آہستہ باقی جگہ بھی نظر آئے گا. اور ان کے پاس تو اکثریت ہے ہی ساری، انہوں نے وہ زور زبردستی کی بات نہیں. آپ کہہ رہے ہیں کہ جو پروسیس بلوچستان سے شروع ہوا ہے وہ آہستہ آہستہ ہر جگہ نظر آئے گا، تو اگلی باری کس کی ہے پھر؟ دیکھیں، یہ میں آپ سے دیکھیں نا، انہوں نے تو سارے، ان کے پاس تو اکثریت، آپ نے ابھی ترین صاحب کی بات کروائی، کس طرح لوگ کٹے کیے ہیں. کسی کو نیٹ سے ڈروایا ہوا ہے، کسی کو میرا مطلب کسی سے بلیک میل کروایا ہوا ہے، کوئی کسی دھوکے میں آیا ہوا ہے. اب وہ نہیں چلے گا نا جی. اور آپ نے دیکھا ہے کہ ایک الیکشن ہوا تھا یہ گیلانی صاحب کا، جو سیکرٹ بیلٹ تھے، تو وہ رزلٹ آپ کے سامنے آ گیا تھا، اور پرائم منسٹر اکثریت تو اس دن کھو گئے تھے. اب اس کے بعد میں اب وہ زبردستی سے دھوکے سے چیئرمین سینٹ بنا لیں، یا میرا مطلب ہے کتنے دن آپ لوگوں کو. اب مجھے بڑی آج تقویت ملی ہے اور بڑی خوشی ہوئی ہے جب جنرل صاحب نے آج بڑے زور سے کہا ہے کہ اب چیزیں آج ساری کی ساری آئینی طور پر ہی ہوگی. جب انہوں نے کہہ دیا تو مجھے تو تسلی ہو گئی ہے کہ انشاءاللہ تعالی اب کم از کم یہ نہیں رہتے خان صاحب، کیونکہ خان صاحب جن کے سہاروں پہ کھڑے تھے وہ آئینی گر گیا سارا. تو ویسے بھی غیر آئینی تھے. تو میرا نہیں خیال، اور جتنی مس ہینڈلنگ اور جتنی بادشماتی اور جو کچھ انہوں نے کر دیا ہے، اس کے بعد یہ کنٹینیو نہیں کر سکے. ٹھیک. روبینہ صاحبہ، چونکہ اب آپ کی پارٹی خاص طور پہ سویلین بالادستی کی بات کرتی رہی، اسٹرگل کرتی رہی، جو کچھ بھی طلال صاحب کہہ رہے ہیں، صداقت صاحب کہہ رہے ہیں، بات یہ ہے کہ سلیکٹڈ الیکٹڈ جو بھی آپ کہیں، منتخب وزیر اعظم تو ابھی وہ ہیں. اگر یہ پریسیڈنٹ آپ نے کر دیا کہ جی ہمیں یہ وزیر اعظم پسند نہیں، یہ سلیکٹڈ ہے، اور آپ نے کہا جی قبل از وقت الیکشنز ہو گئے، تو ووٹ کو عزت دو، سویلین بالادستی، اس کا کیا ہوگا؟ دیکھیں منیزہ، پہلی بات تو ہے کہ بالکل جو آپ نے ہماری پارٹی کی بات کی، ایگزیکٹلی ایسا ہی ہے. اسی وجہ سے ہم نے یہ کہا ہوا ہے، اور ہماری اپوزیشن پارٹیوں سے یہ بات چیت تھی بھی، اور ابھی بھی ہم چاہتے ہیں کہ ان ہاؤس تبدیلی لے. وہ تو آئینی تبدیلی ہوتی ہے. اگر دیکھیں بلوچستان کی گورنمنٹ بھی آپ کو پتہ ہے اس وقت ان ہاؤس تبدیلی آ سکتی ہے اگر ساری پولیٹیکل پارٹیز مل جائیں، پنجاب سے شروع کریں. گیلانی صاحب کا الیکشن، جیسے طلال چودھری صاحب نے کہا، وہ ایک پریسیڈنٹ ہے کہ اٹ از پاسبل. اگر کیا جائے تو وائی ناٹ ٹرائی فار جو آپ جس طرح ہماری پارٹی کا جو موقف ہے، اسی وجہ سے ہم نے استعفوں کے دینے کے اوپر جو ہے اس پہ ہم نے اپنی راہیں. ان ہاؤس تبدیلی یہی، دیکھیں میں یہ کہہ رہی ووٹ آف نو کانفیڈنس لایا جائے. گورنمنٹس چینج ہو سکتی ہیں، ان ہاؤس تبدیلی اسی کو کہتے ہیں. جب گورنمنٹ چینج ہو جائے گی، پی ٹی آئی رہے نہیں، دیکھیے وہ تو پھر اٹ ول شو کہ کون آتا ہے پھر. کوئی مطلب یہ تو اسٹریٹجی جب بنے گی، کون آئے گا، دیکھیں وہ تو یہ تو پھر بعد کی ڈیسائیڈڈ ہیں چیزیں ہیں کہ کون آئے گا اور کس پارٹی کی بالادستی ہوگی. لیکن یہ پروسیس کیا جا سکتا ہے. یہ جو نو کانفیڈنس موو ہے یہ ہو سکتی ہے. گیلانی صاحب کا الیکشن اس کی آپ کو انڈیکیشن کرتا ہے کہ یہ پاسبل تھا. گیلانی صاحب کا جیتنا بھی جو تھا، بہت لوگوں نے کیا آرائیاں کی تھی کہ نہیں ہو سکتا، لیکن ہوا. تو وائی ناٹ کہ ہم اپنی اسٹرینتھ جو ہے بجائے اس کو پازیٹیولی یوز کرتے ہوئے ود ان دا ایمبٹ آف دا کانسٹیٹیوشن کرتے ہوئے، اور جیسے آپ نے کہا کہ جمہوری عمل کو بھی نقصان پہنچائے بغیر اٹ از پاسبل، تو ہم یہ کر سکتے ہیں. مگر جمہوری عمل کے پیچھے اور کانسٹیٹیوشن کے پیچھے بہت کچھ ہوتا ہے. آپ کا تو ایکسپیرینس رہا ہے صداقت علی عباسی صاحب، سینٹ کے الیکشنز کے اندر ہم سب کو معلوم ہے. تو یہ معاملات جو ہوتے ہیں پارلیمنٹ کے اندر تو طے ہوتے ہی ہیں، مگر باہر سے سیٹنگ بھی ہوئی ہوتی ہے. کیا دیکھ رہے ہیں آپ کہ ووٹ آف کانفیڈنس لانا آسان ہوگا؟ ہاں، بڑی اچھی بات ہے. دونوں میرے کولیگز نے یوسف رضا گیلانی صاحب کے الیکشن کی بات کی اور اپنی جمہوریت انہوں نے بتا دی کہ جمہوریت کیا تھی.
جو یوسف رضا گیلانی صاحب کے بیٹے سڑکوں پہ پیسے دیتے پھر رہے تھے اور ووٹ خرید رہے تھے، اور وہ یہی ان کی سیاست ہے اور یہی ان کی کامیابی ہے. اللہ ان کو مبارک کرے. پاکستان نے اس طرح کی خرید و فروخت کی سیاست کو ترک کر دیا، اسی لیے ایک سیکنڈ کوئی پروسیجرل مسٹیک ہو جائے. صداقت صاحب مجھے ایک منٹ دیں گے، مجھے آپ ایک منٹ دیں گے. باتوں کرنے دیکھیں آپ کا جو ریٹورک ہے نا یہ بہت پرانا ہو چکا ہے. پہلے آپ دیکھیں تو پرانی باتیں آپ یاد کریں. آج جو ہائی کورٹ اسلام آباد نے کہا ہے کہ جو توشہ خانہ کی جو تفصیلات ہیں وہ کیوں نہیں جاری کر رہے آپ لوگ. اگر یہی باتیں جو آپ کر رہے ہیں نا پھر اس کا کاؤنٹر میں یہ بھی کروں گی کہ آپ ہائی کورٹ کے ہدایات کے مطابق ایسے کون سے تحائف ملے ہوئے ہیں جو کہ اسٹیٹ سیکرٹ بن گئے ہیں، وہ جو ہے نا اپنی بار پہ آپ کا کوئی اور طریقہ کار ہے، دوسروں کے اوپر آپ الزامات کی بوچھار کر جاتے ہیں اور آپ ٹاپک سے جو ہے نا ڈائیورٹ کر جاتے ہیں. بات یہ ہے کہ صداقت صاحب کرپشن کے اوپر تو کان پک گئے، جو آج کا ٹاپک ہے اس پہ تو آئے نا. اس پہ نہیں آئے. نہیں میں کرپشن پہ نہیں. انہوں نے کہا ہمارا خالصتاً جمہوری عمل جس سے یوسف رضا گیلانی منتخب ہوئے وہ خالصتاً جمہوری عمل وہی تھا جس کی ویڈیوز آپ نے اور میں نے دیکھی اور ہم سب نے شرمندہ ہوئے. یہی ان کی سیاست تھی اور یہ کرپشن خالی نہیں ہے. آپ کو پنجاب میں کوئی خطرہ ہے؟ آپ کی پارٹی میں کوئی اس پہ آپ مجھے بتائیں پنجاب میں انہیں کہیں نا، پیپلز پارٹی سے کہیں پنجاب میں آئے اور عدم اعتماد پیش کریں، نون مانتی نہیں ہے. ان کو پتا ہے کہ یہ یہی تو میں کہہ رہی ہوں کہ ہمیں مل کے یہ کرنا ہے. آپ پوری بات سنتے نہیں ہیں. وہ آپ کریں نا، آپ مل کے نہیں کرتے. وہ جو آپ نے یوسف رضا گیلانی کو منتخب کیا اس کے بعد وہ ان کو جو اپوزیشن لیڈر بنایا، آپ کو پتا ہے کہ نون لیگ اس سے بڑی تل ملائی بھی ہے کہ آپ نے ان کو سودا کر کے کہیں اور سے سودا کر لیا. آپ نے چیلنج کیا ہے پی ایم ایل این کو، صداقت ماضی کا حصہ ہو گئے. کلیئر کر دیجئے، آپ نے چیلنج کیا ہے پی ایم ایل این کو کہ آپ آئیں، نو کانفیڈنس موشن آپ پیش تو کریں پنجاب میں. میں کہتا ہوں ایک دفعہ نہیں 100 دفعہ چیلنج انہیں کہیں کہ جو انہوں نے 3 سال میں جو دھمکیاں لگائی تھی یہ جناب 30 دسمبر کو ہمیں فارغ کریں گے، یہ استعفے دیں گے، یہ لانگ مارچ کریں گے، یہ کچھ بھی نہیں کریں گے. یہ صرف شکلیں بچا رہے ہیں، لوگوں میں نکلتی نہیں. ان کو پتا ہے کہ لوگ سمجھتی ہیں کہ آج کی مہنگائی، آج کی بے روزگاری، آج کی غربت، آج کی معاشی جتنی مشکلات ہیں ان کی ذمہ دار پیپلز پارٹی لیڈرشپ ہے، کرپشن کر کے یہ آج کی مہنگائی کا ریسپانسبل کون ہے؟ بہت بری حالت. اچھا چلیں اس بحث میں نہیں پڑتے نا. آپ نے لوٹ مار کی. اچھا صداقت صاحب آپ نے ایک پوائنٹ اٹھایا. نہیں دس از ناٹ فیئر. دیکھیں ابھی یہ کیونکہ ان کے پاس جوابات ہوتے نہیں ہیں، یہ ساری باتیں ڈال دیتے ہیں. صداقت صاحب یہ جو اس وقت خون کے آنسو رو رہی ہے غریب عوام، قرضوں میں ڈبویا، جو آج ہم نے 13 ارب ڈالر آپ نے مہنگائی کیوں کی ہوئی ہے، آپ اس کا جواب دیں. آپ کی جو اس وقت 2 ٹائم لوگ کھانا نہیں کھا سکتے، آپ اس کو جو ہے نا عجیب و غریب باتیں کر رہے ہیں. آپ کو کوئی شرم حیا نہیں ہے؟ روبینہ صاحبہ ایک ایسا کرتے ہیں یہاں ہمیں بڑی شرمندگی ہے کہ ہم نے اس ملک میں 30 سال کرپٹ لوگوں کے حوالے کیا. وقفہ لیتے ہیں ناظرین، وقفہ لیتے ہیں. مہنگائی سے نکلتے ہیں، کرپشن سے نکلتے ہیں. آپ نے بھی بہت سنا، میں نے بھی بہت سنا. آج کا ٹاپک بڑا دلچسپ ہے، اس پہ واپس آئیں گے وقفے کے بعد. ویلکم بیک ناظرین. بریک سے پہلے صداقت علی باسی صاحب نے ایک چیلنج دیا پاکستان مسلم لیگ نون اور پاکستان پیپلز پارٹی کو. طلال صاحب انہوں نے یہ کہا کہ آپ لوگ کیوں نہیں تحریک عدم اعتماد جو ہے موو کرتے پنجاب کے اندر اگر آپ سیریس ہیں اس حکومت کو گھر بھیجنے کے لیے. اور واقعی میں یہ سوال اٹھتا ہے چونکہ جہاں تک مجھے پتا ہے آپ کی لیڈرشپ نہیں چاہتی کہ پنجاب کی حکومت جو ہے اس کو گھر بھیجا جائے. آج بھی یہی فیصلہ ہے آپ کی لیڈرشپ کا؟ دیکھیں ہم نے 2-3 تجربے کیے اور یہاں پر کئی ادارے جو ہیں وہ مکمل طور پر اس ٹائم پر اس حکومت بلکہ اس حکومت کو کھڑا کرنے میں ان کے ساتھ کھڑے رہے، جس کی وجہ سے عدم اعتماد جو کہ چیئرمین سینٹ سے پہلے کیا گیا تھا وہ ناکام ہوا اور اس کے بعد اس دفعہ چیئرمین سینٹ کا جیتا ہوا الیکشن جو ہے اس کو ایک دوسرے کی جولی میں ڈالا گیا. لیکن اب سچویشن فرق ہے. اب وہ ادارے افورڈ ہی نہیں کرتے، وہ لوگ افورڈ ہی نہیں کرتے جو ان کے ساتھ کھڑے تھے مزید کھڑے ہوں. سو اس کے بعد اگر ترین صاحب جیسے ماؤتھ پیس بولنے لگے ہیں، بلوچستان میں آپ دیکھیں کیا حشر ہو رہا ہے، تو آپ یہ دیکھیں گے یہ تو بیچارے کچھ بھی نہیں، ریت کی دیواریں ہیں. اور یہ میں آپ سے بتا دوں کوئی 36 لوگوں نے نون لیگ کو رابطہ کیا تھا جب گیلانی صاحب کا الیکشن تھا، صرف ایک وعدے پہ ٹکٹ کے. اور اس کے بعد تو اب تو حالات ہی فرق ہیں. یعنی آپ تو دیکھیے نا، اب ہمارے کیا کہتے ہیں پی ٹی آئی کے دوست جو ہیں، یہ ان کو کون ووٹ دے گا اس مہنگائی بے روزگاری میں؟ اور اس کے بعد جو ان کے
ساتھ کھڑے تھے ان کو تو انہوں نے جو حالت کی ہے یہ سیٹلنگ سے چیزوں کی، تو ان کی تو خود انہوں نے رسوا کر کے رکھ دیا لوگوں کو۔ آپ کی پارٹی ووٹ آف نو کانفیڈنس موو نہیں کرے گی پنجاب اسمبلی میں؟ نہیں میں آپ کا دیکھیں نا، میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ ہم میک شور کر کے ہمیں ہمارا پرپز صرف بزدار کو یا عمران بزدار کو ہٹانا نہیں ہے، ہمارا پرپز پاکستان میں ایک فیئر الیکشن کی تک جانا ہے۔ ہم صرف حکومت بدلنا نہیں چاہتے، ہم حکومت تب بدلیں گے جب ہمیں فیئر الیکشن منزل نظر آ رہا ہوگا، اور اگلی منزل جو ہے وہ بڑی کلیئر ہے۔ وہ دیکھیں میں بڑا پرسکون ہوں جس طرح کی جو معاملات ہو رہے ہیں، میرا خیال ہے کوئی عزت دار اور کوئی بندہ اب ان کے ساتھ کھڑا نہیں ہوگا۔ نہیں مگر مجھے ایک بات بتائیے طلال صاحب، 2 سال صرف رہ گئے ہیں اب عام انتخابات میں، جنرل الیکشنز کے اندر، تو کیوں نہ 2 سال تو کچھ بھی نہیں ہے نا، 2 سال کے اندر 1 سال کے اندر آپ کی کیمپین شروع ہو جائیں گی، وائی ناٹ ویٹ فار دا ٹائم، وائی ناٹ؟ دیکھیں نا یہ تو نہیں دیکھا جا سکتا کہ اس ملک کو وہاں تک یہ لے جائیں کہ جہاں سے اٹھائی کوئی نہ سکے، اور اس کے بعد دیکھیں نا اگر خود سے کولیپس کر دے یہ سسٹم۔ سر پاکستان نے ایوب خان دیکھا ہے، یحییٰ خان دیکھا ہے، ضیاء الحق دیکھا ہے، مشرف دیکھا ہے، 10 سال دیکھے ہیں، تو یہ کیا ہے؟ میں نے کہا ہے نواز شریف اور زرداری صاحب کو اگر سسٹم کولیپس کر دے خود کو خود، تو پھر ہم منہ تو نہیں دیکھیں گے نا۔ اور الیکشن ہم ارلی چاہتے ہیں، ہم تو چاہتے ہیں کہ 5 سال میں 1 دن پہلے بھی ہوتا ہو، تو یہ بھی اس ملک کے مفاد میں ہے۔ سو غیر آئینی طریقے سے بیٹھے ہوئے لوگ جو ہے، جو کٹ پتلیاں ہیں، وہ تب ہی نکل سکتی ہیں اگر ایک فیئر الیکشن ہونے جائے، فیر انف۔ روبینہ صاحبہ، وائی دا ہری؟ سوال یہ اٹھتا ہے، دیکھیں 2 سال رہ گئے ہیں، 1 سال ویسے ہی آپ کو الیکشن کیمپیننگ میں لگ جاتا ہے، تو جہاں پاکستان ماشاءاللہ کافی مضبوط ہے، انہوں نے بڑا کچھ دیکھا ہے، تو ظاہر ہے یہ وقت بھی، اگر آپ کہتی ہیں کہ برا ہے، یہ وقت بھی گزرے گا۔ وقت ضرور گزر جاتا ہے، اچھا برا ہر وقت گزر جاتا ہے، لیکن منزل اس وقت جو ملک کی صورتحال ہے، مہنگائی کے لحاظ سے آپ دیکھ لیں، اداروں کی تباہی کے لحاظ سے آپ دیکھ لیں، مطلب اوپر سے ایک تو مہنگائی ہے، اوپر سے مزے کا خیز اور ایک سرکس لگایا ہوا ہے ان کے وزراء نے، کوئی کہتا ہے چینی کے دانے کم ڈال دیں، کوئی کہتا ہے روٹی نوالے، چند مہینوں کی بات نہیں ہے منزل۔ دیکھیں ہم صرف پارلیمنٹ کی بات نہیں کر رہے، ہم اس ہر غریب آدمی، اس ہر عوامی جو ہمارے گراس روٹ پہ لوگ ہیں ان کے نمائندے ہیں۔ اس وقت جو تکلیف اور کرب سے اس وقت ہمارا جو مزدور طبقہ ہے، ہماری لوور مڈل کلاس ہے، بلکہ مڈل کلاس بھی ہے، ہر مہینے پہ جو ہے نا وہ بل جو ہیں ان کے آپ دیکھ لیں، ان کے یوٹیلیٹی کے بل دیکھ لیں، ان کے کھانے پینے کا خرچہ دیکھ لیں۔ نہیں منزل، غربت کی الگ ایک چیز ہے، غربت ہمارے ملک میں تھی، ہے، اور شاید کچھ عرصے تک رہے گی، لیکن میں جو یہاں بات کر رہی ہوں وہ یہ کہ 2 وقت کا کھانا، 2 وقت کا کھانا اس سلیکٹڈ نالائق حکومت نے جو ہے نا لوگوں کا جو ہے نا حرام کر دیا ہے۔ لوگوں کے پاس کھانے کو نہیں ہے، لوگوں کے پاس اب علاج اور معالجہ اور کھانا، وہ باقی چیزیں تو روبینہ صاحبہ دیکھیے آپ نے بات کی غربت سے، میں رائٹ ٹو لائف، میں زندگی کے حق کے بارے میں بات کرنا چاہتی ہوں، چونکہ آج نیشنل پریس کلب میں ناظرین سول سوسائٹی نے کالعدم تنظیم تحریک طالبان پاکستان کے ساتھ جو مذاکرات ہیں اس کے حوالے سے بات کی ہے، اور انہوں نے کہا ہے کہ اس کو وزیر اعظم کو رد کرنا چاہیے اور تمام سٹیک ہولڈرز کی مشاورت کے بغیر یک طرفہ فیصلہ نہیں کرنا چاہیے۔ اور اس موقع پر عامی پبلک اسکول کے جو طالب علم تھے اور ان کے والدین تھے وہ خاص طور پہ آپ دیدہ ہو گئے، اور انہوں نے کیا کہا وہ ہم آپ کو سنانا ضرور چاہتے ہیں، سنائیے۔ ہزارہ نسل کشی کے اوور دا پیریڈ آف 22 ایئرز جتنے واقعات ہوئے، ہزارہ کو جس طریقے سے مارا گیا، اور آئے روز ان پر دہشت گردی کے جو واقعات ہوئے اس میں بھی ٹی ٹی پی کے نمائندے انوالو تھے، انہی کی یہ ساری کارستانی ہے۔ اب کیسے حکومت بیٹھ کے ان کے ساتھ مصالحت کر سکتی ہے، ان کے ساتھ معاہدہ کر سکتی ہے؟ آپ کیسے ان لوگوں کو معاف کر سکتے ہیں؟ کوئی ایک شخص معاف نہیں کر سکتا۔ جس دن اس کا آخری دن تھا تو اس کا خون وہیں پہ رہ گیا، وہیں پہ وہ تو شہید ہو گیا، ہم مر گئے۔ تو مجھے یہ بتائیں، ہمیں اعتماد میں لیے بغیر کوئی کس طرح معاف کر سکتا ہے؟ یہ جنگل کا قانون نہیں ہے۔ ناظرین، یہ عامی پبلک اسکول کے طالب علم زین کی والدہ تھیں، اور ان کے ساتھ ہزارہ برادری کے لوگ بھی ساتھ تھے۔ صداقت علی عباسی صاحب، یہ لوگ آپ سے پوچھ رہے ہیں کہ ہم سے پوچھے بغیر آپ ان کو ایمنسٹی، عام معافی
امن مذاکرات. ایک طرف سے تو آپ چور چور ان کو پکڑو, جنہوں نے قتل کیا ہے ان کے ساتھ ایمنسٹی, عام معافی. نہیں, بہت ہی یہ اسٹرانگ آپ نے جو ساؤنڈ بائٹ سنائی ہے, میں دیکھ تو نہیں رہا لیکن بہت ہی اسٹرانگ تھی اور بالکل دل ہلا دینے والی بات ہے. میرا نہیں خیال کہ ایسی کوئی بات ہوگی کہ کسی بھی ایسے ظالم کو جس نے ان بچوں کو قتل کیا ان کو کوئی معاف کرے گا. وہ ایک اور طرح کی براڈ بیس مذاکرات کی بات ہوئی ہے, اور وہ کوئی بھی جس نے کسی طرح کا کوئی ہینیس کرائم کیا اس کو کوئی نہ معاف کرے نہ کوئی معاف کر سکتا ہے, اور نہ ہی کبھی اس طرح کے جو ہمارے اے پی ایس کے بچے ان پھر امن مذاکرات کس کے ساتھ ہو رہے ہیں دیکھنا پڑے گا. تو دیکھیں وہ یہ ہے کہ خدا نہ خاصا جیسے یہ میری بہن رو رہی تھی, کل کوئی اور ماں نہ روئے, اس لیے بڑی بڑی جنگوں کے بھی آخر میں تو کوئی نہ کوئی راستہ نکلتا ہے. لیکن جو وہ اس میں دو الگ باتیں ہوتی ہیں, جو لوگ کسی کرائم میں انوالوڈ ہیں ان کو قانون اپنا کورس لے گا, اور موسٹ آف دیم ہیو بین ان کو کر بھی دیا گیا ہے. لیکن اینی ویز اگر کوئی بھی ایسا مجرم جس نے اتنا بڑا کوئی ہینیس کرائم کیا اس کو کوئی معافی کا نہ دے سکتا نہ کو معاف کرے گا. بہرحال آئندہ ایسی مائیں اور نہ روئے, آئندہ ہمارے ملک کے اور بچے اس طرح یہ وقت نہ دیکھیں. اس کے لیے مستقبل میں کوئی ایسی بات ہو سکتی ہے, لیکن وہ بھی پاکستان اپنی ٹرمز پہ کرے گا. کبھی کسی دہشت گرد کو اس کے قتل کو معاف کوئی نہیں کر سکتا. بہرحال ابھی تو امن مذاکرات کی بات ہو رہی ہے. روبینہ خالد صاحبہ, بہت افسوسناک ہے, اور بالکل دوبارہ سے امن مذاکرات آئندہ کے لیے ہم ایک ماں ہوتے ہوئے میں سمجھ سکتی ہوں کہ کیا کرب ہے اور کیا تکلیف ہے اولاد کا کھو جانا, اور ایسے حالات میں کھو جانا بہت افسوسناک ہے. اور وزیر اعظم صاحب کے جو بیانات ہیں اور جو ان کے پروسیس ہے وہ بھی میں نہیں سمجھتی کہ کوئی ایک بہت سمجھداری کا کام ہے. رہتے سہتے ہمارے وزیر اعظم صاحب نے تو یہاں تک کہہ دیا کہ پشتون جو ہے نا وہ طالبان ہیں اور وہی رسپانسبل ہیں, اور انہی کی وجہ سے جو ہے وہ یہ جو جتنے طالبان ہیں موومنٹ پشتونوں, حالانکہ منزہ یہ ہسٹری ہے, ایک فیکٹ ہے کہ جتنی قربانی پشتونوں نے دی ہے, جتنا سفر پشتونوں نے کیا ہے, میرا اپنا تعلق خیبر پختونخوا سے ہے, جتنی شہادتیں جتنی لاشیں ہم لوگوں نے اٹھائی ہیں, اے پی ایس اس کا ایک کڑی ہے, تو اس کے جتنی دل آزاری اس وقت وزیر اعظم صاحب کے ان ریمارکس کی وجہ سے ہوئی ہے پشتون قوم کی. دیکھیں وزیر اعظم صاحب کو کوئی بھی بات کرنے کے لیے خدا را کوئی ریسرچ کر لیا کریں, کوئی اپنی اسپیچ لکھ لیا کریں, کوئی کسی کو کنسلٹ کر لیا کریں کہ حقانی جو ہے وہ قبیلہ ہے پشتونوں کا, بہت بڑا قبیلہ ہے. یہ کہاں سے یہ وزیر اعظم صاحب جو ہے آپ نہیں سمجھتی کہ عام معافی ہونی چاہیے؟ نہیں, بالکل بھی نہیں ہونی چاہیے. تو ناظرین, صداقت صاحب آپ سے ایک اور سوال آخری پوچھوں گی, وہ یہ ہے کہ آپ تحریک طالبان پاکستان کو آج کیا کہیں گے؟ کیا آپ ان کو جنگجو کہیں گے؟ کیا آپ ان کو دہشت گرد کہیں گے؟ دیکھیں یہ دو بڑا ایک مشکل سوال ہے منیزے, کہ جو کچھ یہاں پہ ہوا ہے اس کو کوئی معاف نہیں کرنا چاہتا, کوئی معاف نہیں کرنا چاہتا, اور جو یہ جیسے دل ہلا دینے والے واقعات ہیں ان کو کوئی معاف نہیں کرنا چاہتا. لیکن دنیا میں بڑی بڑی قوموں نے جنگوں کے دوران بھی ان میں مذاکرات چلتے ہیں تاکہ انسانی جانوں کو بچایا جا سکے, اور وہ لوگ جو کسی جرم میں انوالو ہیں ان کو, اور وہ لوگ جو کسی آئیڈیالوجی کی وجہ سے مس گائیڈ ہوئے ہیں ان کا فرق کرنا ہوتا ہے. اور یہ مہذب معاشرے اس طرح کرتے ہوتے ہیں کہ کرمنل ایلیمنٹ کو الگ کر کے جو کل کسی طرح خراب ہو سکتے ہیں ان کو اس سے ڈس ایسوسیٹ کرنا بھی ایک لانگ ٹرم اسٹریٹجی ہے. اس کو عقل مندی سے سمجھا جائے, اس کو جنگ بندی جو ہوتی ہے نا اس میں مذاکرات ہوتے ہیں, اور جنگ بندی آپ کرتے ہیں دوسرے کسی ملک کے ساتھ, آپ جنگ کر رہے ہو, آپ کے ملک کے اندر اگر دہشت گرد بیٹھے ہوتے ہیں ان کے ساتھ آپ کبھی بھی نہ مذاکرات کرتے ہیں, نہ ان کو ٹیبل پہ بٹھاتے ہیں, نہ ان کو وہ عزت دیتے ہیں. بہت بہت شکریہ روبینہ خالد صاحبہ, صداقت علی عباسی صاحب, طلال چودھری صاحب نے بھی ہمیں جوائن کیا تھا, امجد شعیب صاحب نے بھی ہمیں جوائن کیا تھا. تو ناظرین, آج طلال چودھری صاحب نے واضح طور پہ کہہ دیا کہ اگر پاکستان مسلم لیگ نون کو لگے گا کہ صاف شفاف انتخابات ہو سکتے ہیں تو تبھی وہ انتخابات کی طرف جائیں گے. روبینہ خالد صاحبہ کا یہ کہنا ہے کہ ان ہاؤس چینج, ووٹ آف نو کانفیڈنس بھی ٹیبل کے اوپر ہے. مگر آخر میں بات یہ ہے کہ جب آپ نیشنل انٹرسٹ کی بات کرتے ہیں تو اس ملک میں ابھی تک اس کا فیصلہ نہیں ہوا کہ دہشت گرد کون ہے اور کون نہیں ہے. منیزہ جہانگیر کو اجازت دیجیے, خدا حافظ.